पाकिस्तान की सियासत ये हुई है, जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार, जो ये काम नहीं करता वफादार। अल्लाह ऐसी अप्रोच करें कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट और जासूसी इदारों का रोल नहीं होगा। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का चश्मा होगी, ये बनाएगी। कोई जर्नल वर्नल नहीं आएगा दरम्यान में। जो जर्नल, जो जज, जो सियासी कारकुन, जो सियासी लीडर हमारे इस आइन का एहतराम करता है उसको हम सलूट करते हैं, और जो हमारे आइन से खिलवाड़ करता है मुर्दाबाद। जो हमारे हमसे खिलवाड़ करता है मुर्दाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद चौधरी। आज पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली का अजलास हो रहा था और उसमें सरदार अय्याज सादिक जो है वो नए स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं और साबिक स्पीकर जो हो चुके हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने उनसे हलफ भी ले लिया है। जो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने अलविदाई तकरीर की है और इफ्तिताई तकरीर की है सरदार अय्याज सादिक खान साहब ने, वो ऐसा लग रहा था कि मुल्क में हर ही तरफ चैन ही चैन, सुकून, कोई सियासी अज़म इस्तेहकाम नहीं है, हर तरफ नहरें बह रही हैं और जो पार्लिमानी रवायात हैं, पार्लिमानी बालादस्ती है, सिविल बालादस्ती है, उसमें कोई खलल नहीं है। यानी कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी कहा कि मैंने पार्लिमानी इक़दार, पार्लिमानी कवानीन, पार्लिमानी रवायात को बड़े अहसन तरीके से चलाया, लेकिन उनका जो पिछला 1.5 साल का अरसा था उनकी स्पीकरशिप का, उसमें पार्लिमानी कितनी मामलात ख़राब हुए, क्या क्या इश्यूज़ हुए, वो भी उन्हें याद करने चाहिए थे। सिर्फ़ जो है वो अपनी तारीफ़ों के लिए ख़ुद ही कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। उन्होंने मुखालिफ जो पार्टी थी उनके इत्तेहाद की, क्योंकि बाकी सारी पार्टियां तो PDM के ज़रिए हुकूमत में थीं, और फिर एक बार फिर PDM 2 जो है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, MQM है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, या दीगर जितनी भी पार्टियां थी सिवाय मौलाना फजल रहमान साहब के, वो बाहर बैठे हुए हैं। बाकी सारी पार्टियां ही असम्बली में मौजूद हैं। तो ये जो साबिका स्पीकर और मौजूदा स्पीकर ने इफ्तिताई और अलविदाई तकारीर की हैं, इनका अगर देखा जाए तो क्या पाकिस्तान में वाकई ही पार्लिमान जो है वो बालादस्त है? क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है वो कायम है? क्या पाकिस्तान के पार्लिमानी अमूर में कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं है? क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई भी गैर जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं वो अमल दखल नहीं करती? तो इसका जवाब जो है बड़ी ख़ूबसूरती से आज जो महमूद खान नचकज़ई साहब हैं उन्होंने अपनी तकरीर में किया। जब स्पीकरशिप की इलेक्शन के बाद, जब हलफ बर्दारी के बाद उन्होंने तकरीर करते हुए इसी पार्लियामेंट से, इन्हीं मुरवजा सियासी पार्टियों से कुछ अहद लेने का कहा है कि वो अहद करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने आप को जमहूरी पार्टी कहती है, मुस्लिम लीग नून भी अपने आप को मानती है, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाती है। यह अलग बात है कि अवाम ने उनको वोट नहीं दिया, जो अवाम ने जिनको वोट दिया है उनको मैंडेट मिलना चाहिए था। ये महमूद खान अचकज़ई ने नवाज़ शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, इन सब को पैगाम दिया है कि आप जो सिर्फ बातें करते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा अलविदाई और इफ्तिताई तकारीर में बड़ा मीठा मीठा और पुरसुकून दिखाया गया, रावी चैन ही चैन लिख रहा था, तो उसमें महमूद खान अचकज़ई ने सबसे बेहतरीन बात और एक सिविल सुपरमेसी की जो बात की गई है, ये पाकिस्तान की 16वीं असम्बली के इब्तदाई इजलास की यानी कि तकरीर है। अगर इन्हीं तकारीर के साथ इसी लाहे अमल को आगे लेके चला जाए तो शायद पाकिस्तान की जमहूरियत में कुछ फूल बूटे, कुछ फल लगना शुरू हो जाएं। वरना जिस तरह 77 साल इस जमहूरियत ने इस आवाम को कुछ नहीं दिया, इस निज़ाम हुकूमत ने इस आवाम को कुछ नहीं दिया, तो इस तरह आगे भी मेरा ख्याल है 100 साल भी अगर इसी तरह चलते रहे तो शायद नहीं चलेंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक कहा गया है कि हमें कुछ रेजोल्यूशंस पास करनी होंगी, सबको मुत्तफ़िक होकर जिस पे बात करना ज़रूरी है वो ये है कि हम सब ये मुत्तफ़िक हों, यहाँ करारदाद पास करें। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इमरान खान की पार्टी जो है, उनके जितने भी काबिल और जय्यद वकला हैं वो एक रेजोल्यूशन ऐसी तैयार करें कि जिसमें ये हम अहद करें
کہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہ محمود خان اچکزئی کی جو ریزولوشن کے لیے انہوں نے بات کی ہے، کیا پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون اس کے لیے تیار ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت تو وہ انہی غیر جمہوری قوتوں کے کاندھوں کو استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فارم 45 کو بھول کے فارم 47 کا سہارا لے کے وہ ڈیفینیٹلی غیر جمہوری قوتوں کی وجہ سے ہی یہ کردار ملتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم جج جرنیل وہ سب اپنے ماضی پر توبہ کریں کہ انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کے قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، اس میں تمام سیاستدان بشمول محمود اچکزئی نے کہا ہے کہ میرے اور تمام سیاسی پارٹیاں، ججز، جرنیل یہ سب کے سب توبہ کریں کہ اس ملک کے ساتھ جو ہم کھیلتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو خاص طور پہ انہوں نے اسپیکر صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں عوام کو، چاہے وہ سندھ کے ہوں، کے پی کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، پنجاب کے ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی بار ججز اور اسٹیبلشمنٹ اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے بنائے ہوئے منصوبے انہوں نے الٹ دیے ہیں، اور انہوں نے جو آپ عہدے بانٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس ملک کے جو عہدے بانٹ رہے تھے پہلے الیکشن سے، کیا یہ عہدے کسی کے باپ کی جاگیر ہیں یا کسی کے وراثت ہیں کہ آپ عوام کے ووٹ سے پہلے ہی وہ عہدے بانٹ کے بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اس تقریر میں جو انہوں نے مخاطب کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اس تقریر میں جو انہوں نے مخاطب کیا ہے پاکستان کے عدلیہ کو، اس تقریر میں جو انہوں نے مخاطب کیا ہے پاکستان کے روایتی سیاستدانوں کو جو اپنے آپ کو جمہوری علمبردار کہتے رہے، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے رہے، کیا ان کے کان پر جوں تک رینگے گی؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ جو ان کا سہارا لے کے آئیں وہ ایسا ہرگز کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ پھر انہوں نے ایک ایسی قرارداد کی بات کی جو میرا خیال ہے کسی بھی سیاسی پارٹی یا جمہوری قوت کو اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایک ایسی قرارداد لانی چاہیے کہ جن ججز نے سابقہ مارشل لاؤں اور ڈکٹیٹرز کے خلاف حق پر کھڑے ہو کر ان کی مخالفت کی ہے اور آئین کا دفاع کیا ہے اور ان کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، ان کے لیے ہمیں یہ قرارداد پاس کرنی ہے کہ وہ جمہوری ہیروز قرار دیے جائیں، اور جن ججز نے ڈکٹیٹرز اور مارشل لا کے لیے نظریہ ضرورت کے تحت مارشل لا اور ڈکٹیٹرز کا ساتھ دیا ہے، ان کی تمام تنخواہیں مراعات بند کر کے ان کو جمہوریت کا ولن قرار دیا جائے، اور جو ججز ہیرو قرار دیے جائیں گے ان کے بچوں کو جن کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ان کو مراعات دی جائیں، ان کو ریاست جو ہے آنرری مراعات کی پیشکش کریں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو بہت سے کارکنان کسی بھی پارٹی سے ہوں، وہ چاہے سندھ سے ہوں، بلوچستان سے ہوں، کے پی کے سے ہوں، گلگت بلتستان سے ہوں، کشمیر سے ہوں، پنجاب سے ہوں، کسی بھی پارٹی کے وہ کارکن جو نچلے طبقے سے ہیں، جنہیں کوئی مفاداتی ایشو نہیں تھا، جنہوں نے کوئی عہدہ نہیں لینا تھا، جنہوں نے ایم این اے ایم پی اے نہیں بننا تھا، پرائم منسٹر نہیں بننا تھا، جو تاریک راہوں میں مارے گئے، مارشل لاؤں کے کوڑے کھائے جنہوں نے، خاص طور پہ جو ضیاء الحق کے دور میں، مشرف دور میں، ایوب خان دور میں، یحییٰ خان کے دور میں جن پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ تشدد ہوا، ان کی جانیں گئیں، انہیں مارا گیا، انہیں سزائیں دی گئیں، ان کی زندگی برباد کی، ان سب کو ڈیموکریسی کے، جمہوریت کے ہیرو قرار دیا جائے۔ اور انہوں نے پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ ریزولوشن پاس کی جائے کہ وہ ججز جو آئین کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ جرنیل جو آئین کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ سب کے سب سیاست سے توبہ کریں، اور ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر یہ اس طرح کی ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں اور اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے، پاکستان ایک صحیح معنوں میں جمہوری ملک بن سکتا ہے۔ انہوں نے پھر تمام پارٹیوں سے وعدہ لیا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیاں وعدہ کریں کہ جرنیلوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا اور بیوروکریسی کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایک الزام لگایا ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے ہمارے دوست پارلیمنٹ میں ایسے بھی پہنچے ہیں جن سے بقول محمود خان اچکزئی صاحب کے جرنیلوں، بریگیڈیئرز نے اربوں روپے
رشوت لی ہے۔ یہ الزام کتنا درست ہے، اس پر انکوائری ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے درخواست کی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جتنے بھی آفیسرز ملٹری کے شامل رہے ہیں ان سب کو فوج سے نکال دیا جائے۔ آج کی محمود خان اچکزئی کی جو تقریر ہے وہ پاکستان کی جمہوری اقدار اور پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان میں سول سپرمیسی کی باتیں کرنے دعوے کرنے والوں کے لیے یا پاکستان میں جمہوریت کا راگ الاپنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی دعوت ہے۔ لیکن کیا اس تقریر کے بعد ہماری جو جمہوری قوتیں ہیں وہ غیر جمہوری قوتوں کا راستہ بند کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ فی الحال تو ایسا ہوتا معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ 50,000 ووٹوں سے حقیقت میں ہارے ہوئے خواجہ آصف اس کے حق میں میرا خیال ہے کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ یاسمین راشد سے فارم 45 کے مطابق ہارے ہوئے نواز شریف صاحب اس کے حق میں میرا خیال ہے کبھی نہیں ہوں گے، اور عالیہ حمزہ سے فارم 45 کے مطابق ہارے ہوئے حمزہ شہباز صاحب اس کے حق میں کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری قیادت، اور جس میں ہماری اس وقت کی چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ بھی فارم 45 کے مطابق تقریباً 1000 ووٹ سے ہاری ہوئی ہیں، ان کو فارم 47 کے ذریعے کس طرح اسمبلیوں میں پہنچایا گیا، آج کس طرح عہدوں کی بندر بانٹ چل رہی ہے۔ یہ محمود خان اچکزئی نے بھی کہا کہ آپ نے پہلے ہی عہدے بانٹے ہوئے تھے، اب تو ایک پریکٹس ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک خاص بات جو یہ ہوئی ہے کہ جو سردار ایاز صادق صاحب کے مد مقابل تھے ملک عامر ڈوگر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے، ان کو 91 ووٹ ملے ہیں، وہ ہار گئے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کی ہے کہ ہم اگر ریئل ووٹنگ کے ساتھ آتے، اگر فارم 47 کی مار دھاڑ نہ ہوتی، اگر جو ہم نے پچھلے 1.5 سال میں سہا ہے اس کے باوجود عوام نے ہمیں جو ہے منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا ہے، اگر صحیح فارم 45 کے مطابق رزلٹس آتے تو آج ان کو ووٹ 225 پڑتے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ عمران خان پر سرخ لکیر کھینچ دینا چاہتے تھے، انہوں نے کہا تھا عمران خان کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کان کھول کر سن لیں کہ پاکستان میں عمران خان کا نام گونج رہا ہے۔ اب وہ کنہیں پیغام پہنچا رہے تھے، کنہوں نے سرخ لکیر سے عمران خان کے نام پر کراس لگایا تھا؟ کون چاہتے تھے عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے؟ کون چاہتے تھے عمران خان حکومت میں نہ آئے؟ کون چاہتے تھے عمران خان کو کبھی بھی کوئی اقتدار نہ ملے؟ ان کو پیغام ملک عامر ڈوگر صاحب نے واضح الفاظ میں دیا ہے۔ آج محمود خان اچکزئی کی تقریر ہر جمہوری رویہ رکھنے والے، ہر جمہوری سوچ رکھنے والے کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اور آج کی اس تقریر پہ کیا ہماری یہ نام نہاد جمہوری قوتیں جو اپنے آپ کو جمہوری اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں، کیا اس تقریر سے کچھ سبق حاصل کریں گے؟ کیا اس سے ایک لائن بھی لیں گے؟ کیا جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ تینوں بڑی پارٹیاں اکٹھی ہو کے ایک عہد کریں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ میرا نہیں خیال، میں اپنی ذاتی رائے کے مطابق، ناقص رائے کے مطابق، وہ پولیٹیکل پارٹیز، وہ پولیٹیکل لیڈر جو 40 سالہ سیاست کے دعویٰ کرتے رہے، جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو اور عوام کی بات کرتے رہے، اس طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ملک عامر ڈوگر نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں، طاقت کا سرچشمہ وہ ہیں جنہوں نے ووٹ کی گنتی کی، طاقت کا سرچشمہ وہ نہیں رہے جنہوں نے ووٹ دیا، طاقت کا سرچشمہ اب عوام نہیں، ووٹ گننے والے، اور فارم 45 کو چھوڑ کر فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو پارلیمنٹ میں پہنچانے والے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کی اس تقریر پر آپ کیا کہتے ہیں، اور کیا ہماری جمہوری قوتیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس نقطہ نظر پر سٹینڈ لیں گی، کھڑی ہوں گی، کوئی ریزولوشنز بنیں گی یا نہیں بنیں گی؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے بتائیے گا، اور دیکھتے رہیے پاکستان نیشن ٹائمز۔